बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SS80 डिग्री कॉलेज उर्दू 11वीं जमात सबक नंबर 6 आज हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसका हम हिस्सा 2 पेश करेंगे, तश्कील पाकिस्तान, यानी लेक्चर नंबर हमारा 2 है। ये सबक नंबर 6 यानी तश्कील पाकिस्तान का पहले इक्तिबास की हम वजाहत कर चुके थे। आज हम आपको इक्तिबास नंबर 2 की वजाहत करते हैं। पहले हम इक्तिबास को समझते हैं कि इक्तिबास के अंदर जो हमें 2 लाइनें दी हुई हैं, यानी 2 लाइनों के अंदर जो है वो हमसे किस चीज़ की वजाहत पूछी जा रही है। ठीक है, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। सर सैयद ने अलीगढ़ में मुसलमानों के सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाया। बिलअमूम इनकी कौमी सियासत यही थी कि मुसलमान मुल्क की सियासत से अलग थलग रहें और पहले मगरबी उलूम के हुसूल से अपनी कौम की हालत को दुरुस्त और मजबूत कर लें। अब देखें, सर सैयद अहमद ख़ान का हम तारुफ पढ़ चुके हैं। उस तारुफ में भी हमें मुकम्मल तौर पे ये पता चल चुका है कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे कौम का दर्द शिद्दत से महसूस करने वाले रहनुमा थे और वो बड़ी गहरी सोच रखने वाले रहनुमा थे। वो बातें पहले से या वो अंदेशे पहले से समझ चुके थे कि मुसलमान कौम के साथ अब क्या होने वाला है। उनकी वो कई तकरीरों में वजाहत कर चुके थे। यानी वो मुसलमानों के ऐसे रहनुमा थे जो समझते थे कि मुसलमानों को अब किस नगर के साथ उनको साथ लेके जाना चाहिए या किस तरीके से मुसलमानों की रहनुमाई करनी चाहिए, मुसलमानों को किस तरफ तवज्जो देना चाहिए अपनी तरक्की के लिए। तो वो उन्होंने इस मकसद और इस सोच के लिए उन्होंने कायम किया एक मदरसा अलीगढ़, और उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया। तो जब मदरसा अलीगढ़ कायम हुआ, कॉलेज अलीगढ़ कायम किया, तो वहाँ के नौजवानों में आपने सबसे पहले जिस बात का शऊर पहुँचाया वो थे मुसलमानों के सियासी हुकूक, कि मुसलमानों के सियासी हुकूक क्या हैं। मुसलमानों को अच्छी तरह से बात समझ लेना चाहिए कि हमारे सियासी हुकूक क्या हैं और हमें उसको किस तरीके से हासिल करना है, और मुसलमानों के लिए ये चीज़ बेहतर है कि वो मुल्क की सियासत में हिस्सा ना लें। अब मुल्क की सियासत क्या हो रही थी कि हिंदू और अंग्रेज़ दोनों में गठजोड़ हो गया था और दोनों एक दूसरे के मफाद के लिए काम कर रहे थे और मुसलमानों को अलग कर दिया गया था। तो लिहाजा सर सैयद अहमद ख़ान इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि अगर इस वक्त मुसलमान मुल्क की सियासत में दखल अंदाजी करेंगे या उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ये दोनों कौमें मिलकर मुसलमानों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे और मुसलमानों का नाम इस सफ़े हस्ती से ख़त्म हो जाएगा, यानी दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगी मुसलमान कौम। तो लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ के लिए बेदार किया कि वो इस वक्त मुल्क की सियासत में हिस्सा ना लें और खामोशी इख्तियार करें। साथ साथ उन्होंने मुसलमानों के अंदर इस चीज़ को भी उजागर करने की कोशिश की कि वो मगरबी उलूम के हुसूल से अपनी कौम की हालत को दुरुस्त कर सकते हैं, यानी वो जो है मगरबी उलूम हासिल करें। मगरबी उलूम क्या था? अंग्रेज़ी तालीम। अब अंग्रेज़ी तालीम जो थी वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी थी। यानी मुसलमान कौम के लिए कौन सी तालीम ज़रूरी थी? अंग्रेज़ी तालीम, क्योंकि हमारे जितने मुआहदे, जितने हिदायतनामे हमें अंग्रेज़ों की तरफ से मिलते थे वो अंग्रेज़ी ज़बान में आया करते थे और मुसलमान उस ज़बान से गाफिल थे। इसलिए वो तमाम बातें जो थी वो मुसलमानों के हक़ में कभी कभी बेहतर साबित नहीं होती थी, क्योंकि मुसलमान ज़बान को नहीं समझ सकते थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी कौम की हालत बदलने के लिए किस बात पर ज़ोर दिया कि वो मगरबी उलूम हासिल करें, यानी अंग्रेज़ी तालीम को हासिल करें। अगर वो अंग्रेज़ी तालीम को, मगरबी उलूम को बेहतर तौर पे हासिल कर सकते हैं तो ही उनकी तरक्की है और वो एक मजबूत कौम की सूरत में दुनिया के नक्शे में उभर सकते हैं। और अगर वो मगरबी उलूम को हासिल करते हैं तो कोई कौम उनको दबा नहीं सकती, क्योंकि वो खुद सबकी यानी वो मुकम्मल तौर पे मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों की चालबाजियों को, हिंदुओं की चालबाजियों को समझ सकते हैं। तो ये था सर सैयद अहमद ख़ान का इस इक़्तिबास में पैगाम, जो कि मुसन्निफ़ ने बड़ी खूबसूरत तरीके से हमें इसमें बताया है।
اچھا، میں نے بہت ہی آسان زبان میں آپ کو اس اقتباس کو سمجھا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم تشریح کی طرف پڑھتے ہیں. کیا جو ہم نے سمجھایا وہی اس تشریح کے اندر ہے. درج ذیل اقتباس میں سر سید کاوشوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. جی ہاں بالکل، ہم نے بھی یہی بتایا، سر سید کی کاوشوں کا ذکر ہے. کیا کیا کاوشیں کی؟ سب سے پہلے تو آپ نے علی گڑھ کالج قائم کیا. وہاں پہ طالب علموں کو کس چیز کی توجہ دی گئی، یعنی کس بات کی طرف سر سید نے مسلمانوں کو تعلیم دی یا توجہ دی یا ان کی تربیت کی کہ وہ اپنے سیاسی حقوق کا تحفظ کریں. ٹھیک ہے، ایک یہ کوشش آ گئی. دوسری کوشش کیا تھی کہ مسلمان اس وقت جو مسلم ملک میں سیاست ہو رہی ہے، یعنی ہندوستان میں جو سیاست ہو رہی ہے اس میں حصہ نہ لیں، کیونکہ وہ اکیلے ہو چکے ہیں. ہندو اور مسلمان اکیلے ہو چکے ہیں. ہندو اور انگریز جو ہیں وہ ایک قوم بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ دونوں مل گئے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کوشش، دو کوششیں آ گئی. اور تیسری کوشش یہ تھی کہ وہ مغربی علوم کو جانیں. تو یہاں پہ اس میں ہم نے 3 کوششوں کا ذکر پڑھ لیا. تو بالکل ہم نے اقتباس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. درجہ ذیل اقتباس میں سر سید کی کاوشوں کا ذکر ہے. سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو سیاسی شعور بخشا. ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کو سیاست کی سمجھ بتائی کہ ایک وقت میں انہوں نے مسلمانوں پہ پابندی عائد کی، یعنی انہوں نے خود رہنما ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو پابند کیا اس چیز کا کہ وہ ہندوستان کی سیاست سے خود کو بچائے. اچھا، وجہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہندو اور انگریز جو تھے وہ اپنا تعلق قائم کر چکے تھے، اپنے مفاد کے لیے کام کرنے لگے تھے، مکمل طور پہ مسلمان قوم کو تباہ کرنا چاہتے تھے. تو سر سید احمد خان نے اس وقت مسلمانوں کو بتایا کہ وہ سیاست میں حصہ لیں گے تو مسلمان قوم کو مکمل طور پہ تباہ اور برباد کر دیا جائے گا. اس کے بعد جب مسلمان تعلیم کی جانب راغب ہوئے تو آہستہ آہستہ سیاسی سمجھ بوجھ آنے لگی. اب جب مسلمانوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی یا وہاں سے سر سید کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا، کہ سیاست سے دور ہو گئے اور تعلیم کی طرف بڑھے، تو پھر انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ تعلیم کا حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے. مگر ہندوستان کے اس وقت کے حالات کا یہی تقاضا تھا کہ مسلمان خود کو پہلے جدید علوم سے آراستہ کریں اور پھر انگریز اور ہندوؤں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور سیاست کو صحیح طور پہ سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کو پستی سے نکالنے اور ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کا یہی طریقہ فائدے مند ہے. اب جیسے کہ آپ نے یہ اقتباس پڑھا، اس اقتباس میں جو باتیں ہم نے آپ کو وضاحت کری مکمل طور پہ ہمیں وہ باتیں نظر آتی ہیں. یعنی کیا تھی، دوبارہ ہم پڑھتے ہیں. سر سید کی ہمیں اس اقتباس میں کاوشیں نظر آ رہی ہیں، کوششیں نظر آ رہی ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ سیاسی شعور مسلمانوں کو بخشا، مسلمانوں کو بتایا کہ ان کے سیاسی حقوق کیا ہیں، اور ان سیاسی حقوق کو بتانے کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تجویز بھی دی، یعنی ہدایت بھی دی کہ وہ جو ہے ملکی سیاست میں اس وقت حصہ نہ لیں. اس کی وجہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہندو اور انگریز جو ہیں وہ آپس میں گٹھ جوڑ کر چکے ہیں، یعنی وہ دونوں اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر اس وقت مسلمان قوم نے سیاست میں حصہ لیا یا ان کے خلاف آواز بلند کری تو مکمل طور پہ دونوں قومیں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں گی اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم مزید بڑھ جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے اندر کیا سیاسی بیداری پیدا کی، یعنی یہ بھی ایک سیاست تھی کہ آپ انگریزی تعلیم سے روشناس ہوں. جب آپ انگریزی تعلیم سے روشناس ہوں گے تو انگریزوں کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں. ان کی تمام تحریریں، ان کی تمام احکامات کو ہم خوب توجہ سے پڑھ سکتے ہیں اور کیا ہمارے لیے فائدے مند ہے اور کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہیں یہ ہم اچھی طور پہ سمجھ سکتے ہیں. تو لہٰذا مسلمانوں کو پھر آپ نے کس چیز کی طرف راغب کیا؟ جدید علوم سے آراستہ کرنے کی کوشش کی. اور مسلمانوں کو بھی جب وہ اس علوم سے یعنی جدید علوم سے آراستہ ہوئے تو ان کو بھی اپنی حقوق کا تحفظ کرنے کا طریقہ آ گیا اور وہ سر سید کے ساتھ مل کر تحریک آزادی کی جد و جہد میں بڑھ چڑھ کر کام کرنا شروع ہو گئے. تو یہ ہمارا اقتباس نمبر 2 تھا جس کی ہم نے وضاحت کی. اقتباس میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا تھا، یعنی ہمیں کس بات کی وضاحت کی جا رہی تھی کہ علی گڑھ کے سیاسی حقوق کے تحفظ کیا تھے، مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کے لیے کیوں کہا تھا، مغربی علوم کے حصول کو حاصل کرنا کیوں ضروری تھا. تو مکمل طور پہ آپ نے اس کی تشریح پڑھ لی. یہ ہمارے رہنما سر سید احمد خان کی تصویریں اور یہ نقشہ پاکستان ہے. آگے بڑھتے ہیں اقتباس نمبر 3 کی طرف.
اچھا، اس اقتباس میں مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق عنان بادشاہوں خود غرض عمرہ نے بچایا، وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، جس نے صرف انہیں دیکھنے اور خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ سچائی، دلیری، وہ خود اعتمادی اور انکساری، امن پسندی، وہ محنت اور مساوات اور صبر اور تقوی جو مسلمان اور غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب کی رواداری اور محبت ہے۔ دیکھیں اس اقتباس میں جو وضاحت کی جا رہی ہے، مکمل طور پہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو نصب العین یعنی مسلمانوں کا طریقہ کار صرف اور صرف اسلام ہے، مسلمانوں کی زندگی میں اسلام کی بہت اہمیت ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق عنان بادشاہ خود غرض عمرہ نے بجائے۔ دیکھیں ایک وقت تھا جب مسلمان قوم نے بر صغیر پہ 100 سال تک حکومت کی، لیکن ہم نے جب تک ہم اسلام سے جڑے رہے، ہم اسلام کے اصولوں پہ طور طریقوں پر چلتے رہے، ہماری شہنشاہت برقرار رہی، لیکن جیسے جیسے آنے والے وقتوں میں بادشاہوں نے اپنے طور طریقے چینج کیے، سب سے بڑا نقصان ان کو پھر اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑا اور مذہب سے دوری اختیار کی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، جتنا ہمارے مذہب میں عوام اور بادشاہ کا تعلق ہے، یعنی رعایا اور بادشاہ کا تعلق ہے، اس وقت کے بادشاہوں نے یہی تعلق کو سب سے زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ بادشاہوں نے عیش و عشرت کی زندگیاں بسر کرنی شروع کر دی تھی، اس وقت کے بادشاہوں نے خود غرض ہو گئے تھے، اپنے مفاد پرستی کیا کرتے تھے، انہوں نے امالیہ ملک میں رکھ لیے تھے جو کہ عوام سے تعلق رکھتے تھے، اور بادشاہ کا تعلق جو تھا وہ عوام سے ختم ہوتا چلا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ بادشاہ اس طرح کے ہوں گے، خود غرض ہوں گے، عیش و عشرت کے عادی ہو جائیں گے، تو وہاں پر اسلام اور ملک کا بچنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ملک کا اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونا ان کے مقدر بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم نے اس جو حکم وطن جو ہم نے حاصل کر لیا پاکستان، لیکن تشکیل پاکستان ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی پاکستان اب ہم مکمل طور پر اپنا وطن حاصل کر چکے ہیں، لیکن اب ہمیں ان کے اوپر نہیں چلنا، یعنی ان بادشاہوں کے طور طریقے پہ نہیں چلنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، اسلام کا حامل قرآن یعنی اسلام کے جو احکامات ملے ہیں، قرآن میں جو احکامات ملے اس سے تشکیل پایا مذہب اسلام، اسلام کے احکامات سے تشکیل پایا مذہب اسلام۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ پھر جو جس میں کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا جو قوم تشکیل پائی ہے وہ کس بنیاد پہ پائی ہے؟ کلمہ توحید کی بنیاد پہ، جس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ کی ہے۔ وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگی۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ جو آپ نے اگر اس ملک کو چلانا ہے، اب یہ ملک تشکیل پا چکا ہے، تو ان بادشاہوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، آپ نے مذہب کو اپنانا ہے، مذہبی طور طریقے اپنانا ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے وطن قائم کیا۔ ہماری بنیاد وطن قائم کرنے کی کیا تھی؟ مذہب اسلام، یعنی ہم ایک مسلمان قوم ہیں اور ہمارا مذہب دیگر مذہبوں سے الگ ہے، ہم ان کے ساتھ ہمارا رہنا مشکل ہے۔ تو جس بنیاد پر ہم نے کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم نے مذہب کو حاصل کیا تھا، یعنی ہم صرف اللہ کے آگے جھکنے تھے، اور اگر ہمیں اس ملک کو چلانا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلفائے راشدین کی زندگی سے ضرور ہمیں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ان کی زندگیوں سے ہمیں یعنی نظر آتے ہیں، یعنی ہم ان کی زندگیوں سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس ملک کو بہتر چلانے کے لیے۔ کیا کیا چیزیں تھیں اس وقت جو ہمارے خلفائے راشدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملی؟ وہ ہے سچائی، دلیری، بہادری، خود اعتمادی، انکساری، صبر و تحمل، امن پسندی، محبت، مساوات، صبر و تقوی یعنی صبر، اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہونا، مسلم اور غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور رواداری اور محبت قائم کرنا، یعنی درگزر کرنا اور ملک میں محبت قائم کرنا۔ اگر ہم یہ تمام اصول جو ہمارے خلفائے راشدین نے تمام اصول قائم کیے تھے اپنی سلطنت کو قائم کرتے وقت، جب وہ حکمران تھے تو ان کے وقت میں اس طرح کی سلطنت میں وہ یہ قوانین کو رائج کرتے تھے۔ تو یہ تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہے ہمارے مذہب کا طریقہ جس پر ہمیں چلنا ہے اور اپنے ملک کو قائم کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں تشریح کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم اس کی تشریح کیا یہی ہے؟ اچھا، یہاں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس اقتباس کو ہم نے پڑھا
اور ہم نے سمجھ بھی لیا، زمانی ہم نے پڑھ لیا اور ہم نے لائنوں کے حساب سے مزید وضاحت کر دی، کون سے خود غرض بادشاہوں کا ذکر ہوا ان کا بھی ہم نے وضاحت کر دی، لیکن ہمیں تشریح میں اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم نے سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہے قرآن پاک جس کی روشنی میں ہمیں تمام احکامات ملے، کس کو قائم کرنے کے لیے؟ ایک مذہب کو قائم کرنے کے لیے، ایک اسلام قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی روشنی جس کی وجہ سے ہم نے اپنے مذہب کو پہچانا وہ ہے قرآن پاک۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اس پیراگراف میں مصنف اس خیال کو پیش کریں کہ مسلمانوں کا نصب العین یعنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اسلام تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اب ہماری زندگی کا، ہماری مکمل زندگی جو ہے وہ اسلامی احکامات پر ہی گزرتی ہے۔ وہ اس نئے ملک پاکستان میں اسلام اور صرف اسلام کی حکمرانی چاہتے ہیں، لیکن وہ اسلام نہیں جو بادشاہ، وزراء اور عمرا اور جاگیرداروں کا اسلام تھا۔ دیکھیں یہاں پہ پھر انہی بادشاہوں کا ذکر کیا جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا خود غرض ہو گئے تھے، مذہب لادینیت قائم کر دی تھی، جس میں اکبر بادشاہ کا ذکر ہے جس نے مذہب کے اندر لادینیت قائم کرنے کی کوشش کی، اور یہ سلطنتیں پھر جلدی قائم نہ رہ سکیں بلکہ تباہ اور بربادی کی جانب بڑھ گئیں۔ اس سے مراد اسلام سے وہ اسلام ہے، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ کو نیا وطن مل گیا ہے تو آپ نے اپنے دور کے ان بادشاہوں کے اوپر نظر نہیں رکھنی جنہوں نے صرف نئے مذہب کی تشکیل دی، اسلامی اصولوں کو بھول گئے تھے، اسلامی طور طریقوں کو بھول گئے تھے۔ آپ نے اب صرف اسلام کو اپنانا ہے اور اسلامی طور طریقوں کو اپنانا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کر گئے ہیں، جو خلفائے راشدین کا اسلام ہے، توحید مطلق کا سبق دیتے ہیں، یعنی جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، وہ اسلام جو حقوق کا علم بردار، محبت اور رواداری اور امن و سکون اور راحت ہے۔ تو یہ تشریح آپ کو سمجھ میں آئی کہ اس تشریح کے اندر ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یعنی ہم سے جو پوچھا گیا، ہم سے اس اقتباس میں کس چیز کی وضاحت پوچھ رہے ہیں، وہ ہم نے بتائی کہ مسلمانوں کا جو نصب العین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام جب پاکستان قائم ہو چکا ہے تو اس میں تمام طریقے، اس کے تمام اصول جو ہیں وہ اسلامی بنیاد پر ہونے چاہیے، ان بادشاہوں کے نہیں جنہوں نے اسلام میں لادینیت قائم کی، بلکہ ان اسلامی طریقوں پر جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اسلام کو قائم کیا تھا۔ وہ اسلام اور حقوق کے بڑے علم بردار تھے، یعنی علم بردار تھے، چلانے والے تھے، اور محبت اور رواداری سے قائم کیا تھا۔ ایک خوبصورت سا اشعار، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہی یاران مصطفیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں اقتباس نمبر 4 کی طرف۔ اچھا، اقتباس نمبر 4 ہمارے پاس ہے۔ اس مسیح کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات مل گئی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی جس میں ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح بھی ضروری ہو گئی۔ اچھا دیکھیں، پاکستان تشکیل پا چکا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے کوششیں کی تھیں، یعنی جو ہماری مسیح کہتے ہیں کوششوں کو، جو ہم نے کوششیں کی اس کا بہت اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جو تھے وہ مذہب سے کافی حد تک قریب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی مذہب سے قریب ہو گئے تھے، جو اس وقت مذہب سے دور ہو گئے تھے لیکن اب وہ مذہب سے کافی حد تک قریب ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں مغرب کی ذہنی غلامی سے ہمیں نجات مل گئی تھی، یعنی ہمیں ہندو اور انگریزوں کے جو ہمارے اوپر جبر تھے، ہمیں مذہب میں آزادی نہیں تھی، ہمیں اپنے بڑے بڑے عہدوں پہ ہمیں اختیار نہیں دیا جاتا تھا، ہمیں یعنی ہر طرح سے مسلمانوں کو وہاں پر غلام سمجھا جاتا تھا، کوئی بڑی عہدوں پہ درجے نہیں دیے جاتے تھے، مسلمانوں کو مذہب کی آزادی نہیں تھی، مسلمانوں کو اپنے رنگ اور ڈھنگ میں ڈالنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور ایسا ہوا کہ ہمیں جب ہم ہندوؤں کے ساتھ تھے تو ہم نے بہت زیادہ ہندوانہ طور طریقے اپنا لیے تھے، تو ان سب چیزوں سے اب ہمیں نجات مل گئی تھی۔ کس وقت؟ جب ہم نے اپنا وطن حاصل کر لیا، قیام پاکستان، یعنی پاکستان ہمیں مل گیا، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی تھی، یعنی مسلمانوں نے یہ تمام چیزیں مذہب سے قریب بھی ہو گئے، غلامی سے بھی نجات مل گئی، لیکن مسلمانوں کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی تھی کہ انہیں ہر چیز اپنی اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی تھی، اور اس کی اصلاح بھی ضروری تھی۔
تو اس کے اقتباس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس اقتباس میں مصنف نے مذہبی تحریکوں، مذہبی تبدیلیوں، مذہب پر دیگر عناصر کے اثرات کا گہری نظر سے جائزہ لیا۔ ٹھیک ہے، مصنف کون تھے؟ دوبارہ ہم ان کا نام لیتے ہیں، میاں بشیر احمد اس سبق کے مصنف ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ مذہبی تحریکیں، یعنی مذہبی تحریکیں بہت زیادہ نکلی تھیں اس وقت جب ہم قیام پاکستان کی بنیاد رکھنے جا رہے تھے، یعنی ہم پاکستان کا مطالبہ کر رہے تھے، تو اس وقت بہت زیادہ مذہبی تحریکیں جو تھیں، تو انہوں نے اتنی پرجوش تقریریں کی کہ مذہب میں جو تبدیلیاں اور مذہب پر جو دیگر اثرات آ رہے تھے ان کے اوپر بہت اچھا اثر ہوا، اور مذہب جو ہے وہ غالب ہونے لگا، مذہب اسلام غالب ہونے لگا، اور مذہب کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی تھیں اور دیگر مذہب کے جو عناصر کو ہم اثرات جو ہماری زندگی میں آ رہے تھے، یعنی ہماری رسم و رواج جو تھے ہنوانہ طور طریقے پہ چلنا شروع ہو گئے تھے، ان میں کافی تبدیلیاں ہو گئی۔ ہم مکمل طور پہ اپنے مذہب کو پہچان گئے تھے، کس کی بدولت؟ مذہبی تحریکوں کی بدولت۔ مذہبی تحریکوں کی بدولت ہمارے مذہب میں بھی تبدیلی آ گئی، اور جن مذہب کے اثرات تھے ان کا سے بھی ہمارے ان تحریکوں کے ذریعے کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں تمام مذہبی تحریکوں کی بدولت یہ اچھا نتیجہ لکھا کہ مذہب سے دوری بہت حد تک کم ہو گئی۔ یہ بات ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ سوچنے سمجھنے کو برقرار لانے لگے، اور انہیں آگاہی ہو گئی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فلسفہ، حیات، نسخہ کیمیا کلام اللہ کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے، وہ ہماری ہی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، جب مسلمانوں میں تحریکی جماعتوں کے ذریعے اس شعور کو بیدار کیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک علیحدہ قوم ہے، ان کے طور طریقے الگ ہیں، جبکہ ہم غیر قوموں کے طور طریقوں کو اپنانے لگے تھے، لیکن ان تحریکی جماعتوں کے ذریعے ہمیں اس بات کا پتہ چلا، یا مسلمانوں میں اس بات کا دوبارہ شعور پیدا ہوا کہ ہماری قوم جو ہے وہ کلمہ توحید کی بنیاد پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سیرت کے مطابق ہمیں اپنے وطن میں کام کرنا ہے، اور اس کی ہمیں کافی حد تک اس طریقے سے ہمیں رہنمائی اور مدد حاصل ہوئی، یعنی سیرت نبوی کو اپنائیں اور قرآن پاک کے احکامات کو اپنائیں تو ہم اپنے ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں۔ اس طرح اہل اسلام کو مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات مل گئی، اور مذہب اسلام کو کیا ہوا کہ ہمیں مغرب سے یعنی انگریزوں سے بھی ہمیں ان کی غلامی سے بھی ہمیں آزادی مل گئی، نجات مل گئی، اور مسلمان آزادی کی قدر و قیمت کو بہتر طریقے سے سمجھ لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی فضا بھی قائم ہو گئی تھی کہ جس میں مسلمانوں کو ہر چیز اپنی اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی تھی، تو یقیناً اس کی اصلاح کرنا بھی ضروری تھی۔ تو اس اقتباس میں مزید وضاحت بتائی نہیں گئی ہے، اتنی ہی تشریح اس میں ہے کہ آپ نے ان 2 لائنوں کی مکمل تشریح کو اس میں بتا دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اقتباس نمبر 5 کی طرف۔ اچھا، خوبصورت سا شعر پڑھ لیتے ہیں۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ یعنی اس بات میں جو ہم نے پڑھا، پہلے پڑھا، ابھی بھی ہم اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے حکمران تھے وہ سجدے جو کرتے تھے وہ غرور کی بنیاد پہ کرتے تھے، یا اگر مسلمانوں کے اندر کسی بھی وقت غرور آتا ہے تو وہ اس غرور کو ختم کر دیں، کیونکہ نیتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ ہماری جو عمل کا دار و مدار ہمیشہ نیت پہ رہے گا، نیت اچھی ہوگی تو ہمارے ہر کام بہتر ہوں گے۔ تو یہ خوبصورت سا اشعار کے ساتھ ہم آگے لیکچر پہ بڑھتے ہیں۔ اقتباس نمبر 5۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر اعظم اور ایشیا میں بلکہ ساری دنیا میں ایک ایسی قوم آفرین تغیر رہنما ہو گیا جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، یہ ہے قیام پاکستان، یعنی 23 مارچ 1940 کے وقت جو ہمارا یہ جو جلسہ ہوا تھا، جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، تو یہ تصویر مجھے مل گئی تھی، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے دکھانے کی دیکھیں اس وقت بھی کتنی تعداد میں لوگ جمع ہیں جب پاکستان یعنی قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جب مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ قبول کر لیا گیا تو اس قدر تعداد میں مسلمان تھے۔ تو اس وضاحت طلب اقتباس میں مضمون کے دوسرے حصے کا، یعنی اب دوسری بات کی جا رہی ہے دوسرے حصے پہ۔ پہلے اس میں تشکیل پاکستان مسلمانوں کی وہ مصائب اور پریشانیوں کو بیان کیا گیا تھا پہلے حصے میں، کہ وہ ہم نے سبق میں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے وطن کو حاصل کیا ہے، کیا کیا
مسائل اور پریشانیاں ہمارے تھے، کتنے مصائب سے گزرنے کے بعد یہ خوبصورت وطن کو ہم نے حاصل کیا ہے۔ تو اس میں اس وضاحت کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اقتباس ہے یہ دوسرے حصے سے، کہ ایک طویل تحریک اور بے شمار قربانیوں کے پاکستان وجود میں آ چکا تھا، یعنی اتنی زیادہ ہم نے قربانیاں دے چکی تھیں، پاکستان وجود میں آیا، دوسرا مرحلہ درپیش تھا اس کے خطوات اور نظام اور استحکام وغیرہ، یعنی اس کا نظام اور استحکام کو ہمیں کس طریقے سے چلانا ہے۔ تو اس اقتباس کی جو وضاحت وہ ہم سے مانگ رہے ہیں کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب پاکستان، یعنی اسی کی ہمیں وضاحت کرنا ہے، پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان بلکہ بر اعظم ایشیا میں ساری دنیا میں ایک ایسی قوم رہنما ہو گئی تھی، یعنی ایک ایسی قوم ابھر کے آ گئی تھی جس کے تمام دنیا میں لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ قوم جو ہے یہ یقیناً بہت زیادہ ترقی کر جائے گی، کیونکہ یہ قوم مذہب کے بنیاد پر تشکیل پائی ہے۔ تو اس اقتباس میں بھی ہمیں یہ بات ہی وضاحت کرنی ہے، لیکن یہ سبق کے دوسرے حصے کی ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے کیا ہے کہ بے شمار قربانیوں کا ذکر ہے، تحریک کا ذکر ہے، کس طرح سے تحریکیں چلائی جاتی تھیں، اور اب جب ایک وطن کو ہم حاصل کر چکے ہیں ان قربانیاں دینے کے بعد، اور تو اب اس وطن کا ہمیں نظم و استحکام ہمیں کس طریقے سے چلانا ہے، یعنی اب ہمیں اپنے ملک کا نظام کس طریقے سے چلانا ہے۔ تو یہ جو ہے 23 مارچ کی تقریب کی تصویر ہے، اور یہ دیکھیں تحریک پاکستان کی جو تحریکیں چلتی تھیں پاکستان کی آزادی کے لیے، اس طرح سے لوگ جمع ہوتے تھے اور ریلی وغیرہ قائم کی جاتی تھی، جو اس وقت کے دور میں مسلمانوں کی مذہبی تحریکیں اس طرح آگے چلتی تھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا قیام کوئی چھوٹا اور معمولی واقعہ نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ اسلامی ملکوں میں ایک ملک کا دنیا کی قوموں میں ایک قوم کا اضافہ ہوا، یعنی صرف کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پاکستان کا قیام۔ پاکستان کا قیام ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ دنیا کے نقشے میں ایک ایسی قوم ابھر کے آئی ہے جس سے دیگر قوموں کو خوف پیدا ہو گیا تھا۔ دنیا کے نقشے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، گویا اس کے نزدیک یہ ایسی تبدیلی ہے جو بہت بڑی قوت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس لیے بھی دنیا بھر کی قوموں میں مسلمان قوم ایک خاص انفرادیت ہے، کیونکہ وہ مذہب کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ مذہب کی ایک ایسی قوت ہے جو بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک ملک، ایک قوم کا مالک بنا سکتا ہے۔ دنیا کے ملکوں میں مسلمان قوم کے حوالے سے پاکستان آخری اضافہ ہے۔ اچھا، یہ جو پاکستان جو قیام میں آیا، دنیا کے نقشے میں ابھرا، تو یقیناً دیگر قومیں جو تھیں وہ ڈر گئی تھیں، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ قوم جو ہے یہ قوم مذہب کی بنیاد پر آئی ہے، اور یہ اس مذہب کی بنیاد پر آئی ہے جس نے سالوں سال بر صغیر پہ حکمرانی کری تھی، جس رہنما کی یہ پیروی کرتے ہیں، تو ان کو اس چیز کا خوف ہو گیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنے والی قوم ہے، تو یہ یقیناً پوری دنیا میں چھا جائے گی، اور اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے یہ قوم جو ہے پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے، لیکن مختصر اب نہیں ہو سکتی۔ تو دیگر قوموں کو جو تھا وہ دیگر قوموں اور دیگر ملکوں کو اس چیز کا خوف ہو گیا تھا، تو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ قوم ایک مذہب کی بنیاد پہ آئی ہو۔ مذہب جو ہے وہ قوت ہے، مذہب کیا ہوتی ہے؟ طاقت ہوتی ہے، تو یہ مذہب کی طاقت پر وجود میں آئی ہے، تو لہٰذا ہماری قوم جو ہے وہ ایک بہادر قوم کی حیثیت سے دنیا کے نقشے میں ابھر کے آئی ہے، اور اب اس کا خیال رکھنا آپ تمام طالب علموں کا فرض ہے کہ اپنے وطن کو سنبھالیں، اور جو اس کی عزت دنیا میں ہے اس کو ہمیں اس طرح سے برقرار رکھنی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، مزید تشریح بھی دیکھتے ہیں۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، یہی بات قوت آفرین تغیر کی روشن مثال ہے، اسلام کی حقانیت کی ایک زندہ دلیل ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازیں گلستاں پیدا۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے اختتام ہوتا ہے تشریحات کا، اقتباس کی تشریحات کا۔ یہ
आगे बढ़ते हैं चंद अल्लामा इकबाल। अच्छा, एक चीज़ और मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि मौलाना हुसैन अहमद तमतानी की नज़र में एक वतन में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ही कौम होते हैं। हिंदू और मुसलमान भारत एक कौम में, एक मिलत नहीं। जबकि अल्लामा इकबाल ने नेशन से मुराद है कि अल्लामा इकबाल कायद आज़म के साथ नज़रिया पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद इस्लाम के नफाज एक कतई अरादी का मुतालबा किया, तो इसका नज़रिया यह है कि मुसलमान हिंदू एक कौम है और ना ही एक मिलत। ये दो मुख्तलिफ कौमें और कौमें वतन से नहीं बल्कि मजहब से बनती हैं। ये हम आज कह सकते हैं भारत के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई एक कौम है। हम वतन होना एक बात है और हम कौम होना दूसरी बात है। यानी इसमें जो बात हमें वजाहत से दोबारा बता दी गई है कि मुसलमान कौम जो मजहब की बुनियाद पर कायम है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौमों की तश्कील मजहब की बुनियाद पर दी थी। यानी कलमा तौहीद की बुनियाद पर हमारी कौम तश्कील पाई है, जबकि दीगर मुल्कों में इसकी जो वजाहत की जाती है वो कहते हैं एक मुल्क के अंदर जितनी भी कौमें रहती हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो कौम है। लेकिन ऐसा नहीं है, कौम की तश्कील हमेशा मजहब से होती है। तो इधर हमने इसकी वजाहत कर दी है। आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत से अल्लामा इकबाल के अशार को पढ़ते हैं और अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अकाबिर रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ेर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर था हमारा तश्कील पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।